नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में जनवरी में फरवरी में 2016 में नैब के जो चेयरमैन हैं, जो सरबराह हैं, जनाब कमर ज़मान चौधरी साहब जो हैं, वो बहुत यानी तेज़ी में थे। ऐसा लगता था कि नैब कुछ करने वाली है, हेडलाइंस क्रिएट हो रही थी, पंजाब में लगता था कि पकड़ धकड़ होने वाली है। फिर अचानक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब ने फरवरी 2016 में बड़े गुस्से का, अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नैब जो है उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और ये जो ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स को नैब हरास कर रही है, उन्हें डरा रही है, इससे निज़ाम हुकूमत जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। उससे पहले तवक्को हो रही थी कि पंजाब में कोई पकड़ धकड़ होगी, शायद हुक्मरान जमात के कुछ लोग भी नैब की जद में आ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से नैब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खबरों में से, हेडलाइंस में से, टेलीविज़न की हों या अखबारात की हों, नैब और उसके चेयरमैन जो हैं वो गुम होते चले गए। और अब 2 दिन पहले नैब ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब के खिलाफ जो 15 बरस से केस चल रहा था, 130 बिलियन रुपए की उन पे इल्ज़ामात थे, एसेट्स के इल्ज़ामात थे कि उनके पास एसेट्स हैं, और ये उनका जो केस था ये उन 179 मेगा केसेस में शामिल था इसहाक डार साहब के खिलाफ। वो 179 जो मेगा केसेस थे, जिसकी लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नैब ने वहाँ पे सबमिट की और जिस पे नैब सुप्रीम कोर्ट को अपडेट करती रही। अब तो नैब ने 2 दिन पहले ये केस जो है वो ड्रॉप कर दिया। उन्होंने क्लीन चिट दे दी इसहाक डार साहब को। उन्होंने कहा कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो हालांकि बाहर हैं पाकिस्तान, वहाँ से उन्होंने एक बड़ा बयान दावा, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू कर दी। उन्होंने कहा जनाब कि नैब कैसे कर सकती है ऐसे, नैब जो है ये केस तो अदालत में था और हम इसका ये भी करेंगे वो भी करेंगे। वहाँ एक और सवाल पैदा हो जाता है, हुकूमत तो जाने जैसी कैसी है, अपोजिशन किस किस्म की है, कि ये इमरान खान साहब और पीटीआई इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, शोला बयां हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद किसी भी चीज़ को साबित नहीं कर सकते। ये भी सवाल जो है वो लोगों के जहनों में है और इसी सवाल को लेकर, इस चीज़ को लेकर ऐसा टेस्ट केस, टेस्ट बैलून हमने दावत दी है मियां महमूद रशीद साहब को, जो पार्लिमानी लीडर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में, पंजाब की असेंबली में। जनाब मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, जो इतना रद्द-ए-अमल किया आपकी पार्टी के चेयरमैन ने, इमरान खान साहब ने, क्या वजह है? मतलब नैब ज़ाहिर है कॉम्पिटेंट है, नैब ने केस बनाया था, नैब ने देखा, नैब कहती है इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आई है, नैब ने केस डिसमिस कर दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो रही सही थोड़ी सी साख नैब की बाकी थी, वो भी ख़त्म हो गई है इस केस की वापसी के बाद। इसहाक डार साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बयान दिया कि एतराफ़ी बयान है उनका, किसी दबाव के तहत नहीं है, खुद एतराफ़ किया और लंबे चौड़े उसमें पूरे जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अंदर मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ, जो अभी आप अपने इंट्रो में जो बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज से 4-5 माह पहले नैब वालों को कहा कि आप जो है वो जिम्मेदारी का सबूत दें, उसके साथ ये भी कहा कि आप शुरफा की पगड़ियाँ उछालना बंद करें। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि अगर नैब के लक्षण और करतूत मैं बताऊं तो इनके पसीने छूट जाएंगे। और यही बस नहीं हुआ, फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने सनब किया नैब को, और अब जो कुछ आप देख रहे हैं ये उन्हीं धमकियों का नतीजा है कि नैब जो है बतदरीज अपने। अच्छा, तो आप समझते हैं कि नैब जो है वो दबाव में आ गई है, नैब की इंटेग्रिटी जो है वो नहीं बची है। तो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से पंजाब में आप हैं, जनाब सेंटर में इमरान खान साहब हैं, तो क्या आपका लाहेअमल क्या है? मतलब ऑपोजिशन का ये काम तो नहीं है कि बयान दे दें, एक आध को स्टेटमेंट दे दें, आपने कुछ करना है ना। देखिए, ये तो जो अदारे होते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए कायम अदारे, ये उनका काम है। हमारा काम ये साबित करना नहीं है, हमारा काम तो तवज्जो देना है। हमारा काम तो ये जो कुछ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, ये पिछले कई सालों से, ये जो मेगा करप्शन के केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी फहरिस्त मंगाई थी, मुझे ये बताया कि नैब ने अब तक किया क्या। अब तो नैब की जो परफॉर्मेंस है और इसकी जो कारकर्दगी है उसको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पूरी कौम ये सोचना चाहती है कि यहाँ जितने छोटे चोर हैं उनको तो जेल हो जाती है, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, उनको तो सजाएं हो जाती हैं, टायर चोरी में पकड़ा जाता है, कोई पटवारी 20,000 रिश्वत में पकड़ा जाता है, वो सब तो वो सजा का जो है ना अमल से गुजरते हैं। लेकिन जो बड़े डाकू हैं जिन्होंने अरबों खरबों के डाके डाले हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और नैब की परफॉर्मेंस मैं ये समझता हूँ पिछले 8 सालों में आप देख लें, पिछला पीपल्स पार्टी का दौर भी आप उसमें मिलाएं, और ये जो 3 साल हैं इसके अंदर नैब ने ये कहा जी पंजाब के अंदर अब ये कार्रवाई शुरू होने लगी है।
یہاں وزراء تک نے جو رنگے ہاتھوں ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا وہاں پہ پیسے لیتے ہوئے، لیکن نیب نے کچھ بھی نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی دھمکیوں کے بعد نیب جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر وہ ایک دباؤ کے اندر ہے، اور وہ کوئی اس طرح کا دلیرانہ قدم نہیں اٹھا سکتی، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر چلے سکتی. میاں یہ صاحب، جانبدار ادارہ ہمارے بن چکا ہے. پروگرام کی وساطت سے، ہمارے پروگرام کی وساطت سے اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی وساطت سے تو آپ لوگوں کا یہ پیغام پاکستان کے عوام تک جاتا ہے، لیکن اپوزیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. آپ کی ایک بڑی پارٹی ہے، آپ کو چاہیے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، فیکٹس اکٹھے کریں، وہ فیکٹس کو پھر لائیں میڈیا کے سامنے، پریس بریفنگ کریں، وہ چیزیں لے کر آئیں. اب اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں، لیکن فیکٹس کیا دیے ہیں آپ لوگوں نے مزید اس کو ثابت کرنے کے لیے؟ دیکھیے، فیکٹس فائنڈنگ کے لیے تو ہم کچھ دوستوں کی ڈیوٹی لگائیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی اپوزیشن کی پارٹی یا افراد کا کام نہیں ہے، یہ ریاستی اداروں کا کام ہے. نیب کس مرض کی دوا ہے؟ یہ کس لیے بنی ہے؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنی ہے، یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے بنی ہے. یہ جو اس طرح کے سکیمز ہیں یہ ان کو ایکسپوز کرنا اور اس میں جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے یہ بنی ہے. یہ آپ کا ایف آئی اے ہے. لیکن یہاں ایک ریاستی ادارہ جو ہے نیب کا، اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے دیکھا ہے کوئی ایویڈنس نہیں ملی. اب دیکھیں نا، ریاستی ادارہ پھر لوگوں کو ایگزونریٹ بھی تو کر سکتا ہے نا، انہیں ایگزونریٹ کر دیا. دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جناب کوئی، باقی بھی 150 کیسز ہیں وہ بھی سارے ایک ایک کر کے اسی طرح سے چھوٹ جائیں گے. اس کے اوپر ٹوٹل عدم اعتماد ہے نیب کے اوپر، اور اب کوئی توقع اس سے نہیں رکھی جا سکتی کہ نیب اس ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے اندر کوئی رول ادا کرے گی یا کوئی کارروائی کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں نیب کے چیئرمین کو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے یا انہیں ڈسمس کرنا چاہیے، اور کوئی اپ رائٹ نیا آدمی جو ہے نا نیب کا چیئرمین ہو، اور ان کی جو ماضی کی پرفارمنس ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے وہ توجہ دلائے، اور خان صاحب اگر ملک کے اندر نہیں تھے باہر تھے، لیکن یہ اتنا ایک دھماکہ خیز یہ فیصلہ تھا نیب کا کہ صرف عمران خان نہیں، اس پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئے ہیں کہ ایک ایسا کیس جو سکہ بند کیس ہے اور جو سالہ سال سے پینڈنگ ہے، اس کیس کو، اس ملزم کو کٹہرے میں لانے کی بجائے، چونکہ وہ فیڈرل منسٹر ہیں، چونکہ وہ حکومتی سب سے مؤثر وزیر ہیں، اس لیے انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ ان کو جناب وہ فارغ کر دیں اور کلین چٹ جو ہے یہ دے دیں. لیکن قوم سمجھتی ہے کہ اس طرح سے جو معاملہ ہے وہ گول نہیں کرنے دیا جائے گا. ہم اس پہ ایجیٹیٹ کریں گے، سپریم کورٹ میں جانا پڑا وہاں پر بھی جائیں گے اور اس کو پروب کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ چند مہینے پہلے ایک اور سکہ بند کیس اور دھماکہ عمران خان صاحب نے کیا جب انہوں نے علی ڈار، جو ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان پہ الزام لگایا کہ ان کے 2 ٹاور ہیں، بلڈنگز ہیں، انہوں نے بہت پیسے بنا لیے ہیں دبئی میں یا کہیں پر ابوظہبی میں، دبئی میں غالباً DHF پلازاز. اب وہ کیس انہوں نے حد تک کا دعویٰ کر دیا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پہ 27 جون کو عمران خان صاحب نے اپنا جواب داخل کرنا تھا. انہوں نے باقاعدہ بابر ایوان صاحب کو وکیل بھی کیا، لیکن 27 جون کو جواب ہی داخل نہیں کرایا خان صاحب نے. تو جواب داخل کروا دیں گے جی. اس میں اگر کیس ہے تو اس میں ایک ڈیٹ اگر گزر گئی یا 2 تاریخیں گزر گئیں، میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہم غلط طرف جا رہے ہیں. اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام ان حکومتی اداروں کا ہے. یہ حکومتی ادارے جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں، انہوں نے اپنا ذاتی غلام بنا لیا ان اداروں کے سربراہان کو. میں یہ سمجھتا ہوں انہیں انڈیپینڈنٹلی اس کے یہ جو احتساب کا کام ہے وہ شروع کرنا چاہیے. کرپشن کیسز کو پکڑنا چاہیے. پنجاب کے اندر اتنا شور و غوغا ہے، کیا پنجاب میں سب فرشتے ہیں؟ کیا پنجاب میں ہر طرح سے کرپشن ختم ہے؟ یہاں پنجاب میں فیفن کی رپورٹ کے مطابق کرپشن لیکن میاں صاحب آپ جب الزام لگائیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ فیفن کی جو پچھلے دنوں رپورٹ آئی ہے، کرپشن میں نمبر 1 ہے پنجاب. لیکن کوئی ایک کیس مجھے بتا دیں نیب کہ جس نے کسی یہ بااثر آدمی کو ہاتھ ڈالا ہو اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہو اور اس کو سزا دلوائی ہو. بالکل 0/0 ہے ان کی. یہ مسئلہ صفر ہے. مان لیا میاں صاحب یہ مسئلہ ہے، میاں صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ فیلئر ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کا. لیکن اپوزیشن کا بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ الزام لگا دیں لوگوں پہ کرپشن کا 10 ارب کا، 15 ارب کا، 20 ارب کا، یا جیسے دیکھیں الیکشن کا، لیکن آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں. اب جو الیکشن کا 2014 میں جو الزامات لگائے تھے، جب ناصر الملک کمیشن بنا تو کمیشن نے لکھا کہ جی کوئی، اور پوری رپورٹ لکھی کمیشن نے، اس کے 3 والیوم تھے، کہ تحریک انصاف کوئی بھی واضح جو ایویڈنسز نہیں لا سکی.
آپ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریاستی ادارے انویسٹیگیٹ کر لیں، چونکہ وہاں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، وہ اس چیز پہ ہی کمیشن کھڑا تھا ناصر الملک کا کہ جو ایویڈنس آپ کے پاس ہے اس کو لے آئیں، انہوں نے آگے اس کو انکوائر نہیں کیا، انویسٹیگیٹ نہیں کیا، انکوزیشن نہیں تھی اس کے اندر، لیکن آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آپ لوگ الزام لگا رہے تھے۔ دیکھیے میں یہ دوبارہ آپ سے عرض کروں گا کہ ریاستی اداروں کے بغیر، انویسٹیگیشن کے اداروں کے بغیر کوئی بھی اپوزیشن پارٹی یا لیڈر وہ اس طرح سے پروب نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو کوئی ایک ڈاکومنٹ یہ نہیں دیتے، یا ایل ڈی اے کے بارے میں ہم چیخو پکار کرتے ہیں، کسی جگہ سے رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ یہاں منظور ہو چکا ہے، لیکن کسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی چیز ہم لینا چاہیں، انفارمیشن لینا چاہیں تو انفارمیشن نہیں دیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی جو ہم نے بات کی تھی وہ بات تو 100% درست ثابت ہوئی، یعنی ان تینوں سیٹوں کے اندر نئے انتخابات ہو گئے۔ یہ ان تینوں سیٹوں جس پہ ہم نے کہا تھا، جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ تھی، اس میں لاہور کی یہ ایاز صادق صاحب والی سیٹ تھی، احمد خان صاحب والا پینڈنگ ہے، وہاں بھی کمیشن نے کہہ دیا، ٹریبیونل نے، کہ بہت بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب والی سیٹ ہے سیالکوٹ کی، اس میں بھی وہی معاملہ ہے۔ تو ہم نے تو جو 4 سیٹوں کی بات کی تھی وہ تو 100% درست ثابت ہوئی ہے ہماری، البتہ اس میں ڈیٹیل جتنی بھی اکٹھی کرنی ہے، یہ حکومتی ادارے ہمارے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہاں پر ادارے بنائے 2 منٹ ہے میرے پاس، مجھے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ کی بڑی ذمہ دار ایک مطلب حیثیت ہے، پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں آپ اسمبلی کے اندر، آپ کیا 2-3 تجاویز دیں گے اس پروگرام کے تھرو لوگوں تک یا پاکستان تک کہ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے کو بہتر کرنے کا، کرپشن کی انویسٹیگیشن کو؟ دیکھیے جی، میں تو کہتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ یہ جو ادارے ہیں، ان کے اندر جو ان کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پہ ان کو ریویو کرنا چاہیے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اگر یہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو ان اداروں کے اندر بہتری لانی چاہیے، اور اس میں انقلابی قسم کے اقدامات آنے چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح سے یہ کرتے رہیں گے تو یہ کرپشن کا ناسور جو ہے، جو کرپشن اتنی پھیل گئی ہے، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر ہم مؤثر لوگوں کو، بااثر افراد کو، ان میں سے چند ایک کو بھی اگر ہم ٹرائل کر لیتے، انویسٹیگیٹ کرتے، انہیں سزائیں دلواتے تو یہاں بند باندھا جا سکتا تھا، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو نیشنل آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس کے پاس تو سو موٹو پاورز ہیں۔ یہاں پنجاب کے اندر یا باقی صوبوں کے اندر جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹیاں ہیں وہ تو محض دکھاوے کی کمیٹیاں ہیں، ان کے پاس کوئی سو موٹو پاور نہیں ہے۔ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو، ان کے اکاؤنٹس کو، ان کی آڈٹ رپورٹس کو نہ طلب کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے نا وہ ان کے اختیار میں ہے۔ باوجود کوشش کے ہم نے بہت دفعہ کہا کہ یہاں پر ان کمیٹیوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹیاں جو صوبوں کے اندر ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ حکومت کے پاس عددی اکثریت ہے۔ اگر صوبے میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو جو سینٹر میں وفاق میں کمیٹیاں ہیں جن کے پاس سو موٹو پاز ہیں، وہاں کوئی نتیجہ نکلا؟ میرا خیال ہے اس میں تو کافی زیادہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور بہت بڑے بڑے جو سکیم ہیں اور بڑی بڑی کرپشن کی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ بہتری بھی آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی، یہ تمام ادارے ان کی اثر نو تشکیل ہونی چاہیے، اور اس میں اگر ان اداروں کے جو فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے انقلابی تبدیلیاں لا کر نئے سرے سے ان کے جو چیئرمینوں کا تقرر ہونا چاہیے، اگر انہی کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں گے تو پھر آپ انا للہ پڑھ لیں، اس ملک کے اندر کبھی جو ہے وہ بااثر افراد کا احتساب نہیں ہو سکتا، اور نہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آخری مجھے سوال یہ بتا دیں کہ اب جو اسحاق ڈار صاحب کی جو ایگزانریشن کی ہے، جو ان کو کلین چٹ دے دی ہے نیب نے، اس پہ عمران خان صاحب نے چونکہ ایک ریٹن سٹینڈ لیا ہے، آپ بھی اس پہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں، تو اب کیا تحریک انصاف اس ایشو کو کسی فورم پہ، کسی عدالت میں، سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کرے گی کہ بس اب بیان دے کے کہانی ختم ہو گئی؟ بالکل ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جی۔ یہ اسحاق ڈار صاحب والا کیس، اس کو ہم مردہ نہیں ہونے دیں گے، اور کلین چٹ کو ہم نہیں مانتے، پوری قوم نہیں مانتی، اور سالہ سال سے پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں سے یہ اربوں روپیہ منی لانڈر کیا ہے انہوں نے، اور خود اپنی ول کے ساتھ انہوں نے یہ اعترافی بیان سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا۔ محض یہ آپ کے نیب کے کہنے سے اور ان کی کلین چٹ سے یہ معاملہ ہم جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دیں گے، اس کو سپریم کورٹ میں بھی ٹیک اپ کریں گے، اور سیاسی طور پر بھی اس کو زندہ رکھیں گے۔ اچھا، اس کو سیاسی طور پہ زندہ رکھیں گے، اور پاناما تو گم ہو گیا ہے سارا، وہ تو منظر عام سے ہی گم ہو گیا، اس کو بالکل کہیں گم نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب۔ 1 اگست کے بعد دمادم مستقلندر ہونے جا رہا ہے۔ پاناما کیس کسی صورت پی ٹی آئی کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اور باقی اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہے ساری،
کہ جب تک پاناما کیس کا منطقی طور پر ان کا وہاں پر احتساب شروع نہیں ہوتا اس ملک کے اندر کبھی نارمل صورتحال نہیں ہو سکتی. یہ آپ مت کہیں کہ پاناما لیک کہیں گم ہو گیا. پاناما لیک کے اوپر پوری قوم بالکل یکسو ہے. یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا. ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا, ہمیں جیلیں بھرنی پڑی, ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا, ہم اس سے دستبردار کسی صورت نہیں ہوں گے. اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر, ان کی فیملی, اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کے نام پاناما لیکس کے اندر ہیں, سب کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. 70 سال سے یہ قوم کنگال ہو گئی ہے. قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے. یہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا قوم سے وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہر صورت پورا ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ میاں محمود رشید, لیڈر آف دی اپوزیشن, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. پنجاب اسمبلی میں نیب کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, پاناما فائلز پہ ہونے والی انکوائری, ممکنہ ایک تحریک کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں کشمیر کا ایک اپڈیٹ لیتے ہیں جہاں ایک انتہائی دردناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے اور بین الاقوامی کمیونٹی خاموش ہے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. مقبوضہ کشمیر میں بہت ہی دردناک, بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. ہڑتال جاری ہے, اسکول اور کالجز بدستور بند ہیں. ریاست کے بہت بڑے حصے میں انٹرنیٹ کی نارمل سہولتیں, ٹیلی فون, انٹرنیٹ بند ہیں. بعض جگہوں پہ براڈ بینڈ ہے. اخبارات, میگزین جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. جب سے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے اور یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے, ان کے بارے میں بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کا تمام تر تاثر بھی فوری طور پہ بدل گیا ہے. آج سے چند ماہ, صرف 2-2.5 مہینے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف ہمارا ایسٹ ہے. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot probe. 2 مہینے پہلے یہ تھا کہ ہم نے اور ہماری حکومت نے نواز شریف صاحب میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اب جب سے نواز شریف صاحب نے کشمیر کی آواز اٹھائی ہے, اس کے بعد سے نواز شریف صاحب پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں. As per the ISI rate card for the attack, 2.5 million rupees for each terrorist, that's 25 lakh rupees, and 1.5 million for the families was handed out from Nawaz Sharif's personal treasury. اور اب تو پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف وہی بات بول رہے ہیں جو آتنکی حافظ سعید بول رہا ہے. تو کیا یہ مانا جائے کہ نواز شریف صرف حافظ کی سنتے ہیں؟ ناظرین, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑا مشکل سوال ہے کہ پاکستان کرے کیا. پاکستان میں کشمیری لوگوں کی, کشمیری عوام کی جو اس وقت صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس پہ بڑا ایک غم و غصہ, بڑا ایک اضطراب پایا جاتا ہے, بڑی بے بسی کی, بڑی ہیلپلیسنس کی فیلنگ ہے. لیکن جب پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو پھر ہندوستان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اگر آواز اٹھاتا ہے تو یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں تمام مسائل پہ. رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر جناب شجاعت بخاری صاحب جو ہیں وہ سری نگر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم. علیکم. بخاری صاحب, اس موجودہ مشکل صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان کیا کر سکتا ہے کشمیری لوگوں کے لیے؟ دیکھیے, مجھے سب سے پہلے یہ بات کہنی ہے کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی رہی ہے وہ سیزنل رہی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے صورتحال جو ہے, امریکہ کیا کہے, پھر ہندوستان کے ساتھ جو برادرانہ دوستانہ تعلقات رکھنے ہوں گے اس اعتبار سے پالیسی بنے گی. اور کبھی بھی اس میں ایک بہت بڑا فلپ فلاپ رہا ہے اور یہ خاص طور سے پچھلے 5-10 برسوں کے دوران اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے پاکستان کی پالیسی میں. اگر شاید پاکستان کی پالیسی میں کوئی کلیئرٹی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی شاید بات آگے بڑھتی اور اس میں کہیں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی اور اسی طرح سے پیس پروسیس. بخاری صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں تھی گزشتہ 5-6 برس میں پاکستان کی پالیسی میں,
تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آج بھی آپ یہ تو ایک نیجرک ریسپانس ہی ہے نا. آج بھی آپ کشمیر کے بارے میں تبھی بات کرتے ہیں جب یہاں پہ 45 لوگ مرے ہیں. تو اس سے پہلے تو آپ دوستانہ تعلقات کی بات کر رہے ہیں, اور کن شرطوں پہ وہ دوستانہ تعلقات کی بات ہو رہی تھی یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 دن کے بعد کشمیر میں ہلاکتوں کے بعد ہی شاید نواز شریف صاحب کو کارنر کیا گیا آپ کے پولیٹیکل پارٹیز نے اور باقی لوگوں نے, اور ان سے کہا کہ وہ کشمیر پہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو اسی کا مطلب اگر 1990 میں کشمیر کی ایک پالیسی پاکستان نے بنائی, اور یہاں جس طرح سے پاکستان پہ الزام ہے کہ ملیٹنسی کو انہوں نے شہ دی, ملیٹنسی کو بڑھاوا دیا, اس کے بعد پاکستان نے ایک کمپلیٹ یو ٹرن لیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی بھی کشمیر پہ کبھی کنسسٹنٹ نہیں رہی ہے, یہ سیزنل رہی ہے. اچھا بخاری صاحب, ابھی اس وقت صورتحال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 اخبار جو ہیں ان کے پریس جو ہیں ان پہ پولیس آئی, ان کو بھی بند کر دیا, اٹھا لیا. تو اب کیا اخبارات بھی نہیں ہیں, میگزینز بھی نہیں ہیں؟ ہاں دیکھیں کل یہاں پہ 3 بڑے اخبارات کے پریسز جو ہیں ان کو ریڈ کیا گیا اور ان کی کاپیاں ضبط کی گئی, اور اس کے بعد حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اخبار شائع نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ترسیل روکی جائے گی. تو اس کے نتیجے میں یہاں کم سے کم سری نگر سے ہر صبح کوئی 60-70 کے اخبار چھپتے ہیں. تو آج کوئی اخبار نہیں چھپا, بلکہ کل بھی کوئی اخبار سٹینڈز پہ نہیں آیا. تو ایک دوسرا دن ہے آج جب کوئی اخبار شائع نہیں ہوا. انٹرنیٹ پہ بھی تقریباً پابندی ہے, اور تھوڑا بہت ایک لمیٹڈ ایکسس ہے انٹرنیٹ کو, جو براڈ بینڈ جس کو ہم کہتے ہیں, لیکن وہ بہت ہی کم ایکسس ہے. اور اس کے علاوہ موبائل فونز بھی میکسیمم جو ہیں وہ بند ہیں, اور کیبل ٹی وی بھی بند ہے. بخاری صاحب, میں ایک الجزیرہ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, کشمیر وائی آر ینگ پیپل پروٹیسٹنگ, نیہا کی, اور اس میں مطلب وہ ایک انالیسس ہے کہ بھی آخر اتنی جو یعنی اتنا جو رد عمل ہوا ہے, اتنی جو وائلنس ہوئی ہے, یہ تو کشمیر میں وائلنس اگر ہوتی بھی رہتی ہے اس کے مقابلے میں بھی یہ بہت ہی شدید رد عمل تھا. کیا وجہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں اتنا اضطراب پایا جاتا ہے, اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے, جس کا کہ ہم نے یہ سارا ریاکشن یا اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کشمیر ایک بنیادی طور پہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, وہ ایک بنیاد ہے اس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں کشمیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں ہو رہی ہے. خاص طور سے 2008 کے بعد جب سے ممبئی کا حملہ ہوا اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو روابط تھے, جو امن عمل تھا, وہ ٹوٹ گیا. اور دلی اور سری نگر کے بیچ میں بھی حریت کانفرنس اور باقی لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی. 2008 کے بعد کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو لوگ ایک سٹیٹ آف ڈسپونڈنسی اور فرسٹریشن میں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ پچھلے 26 سال سے ایک کانفلکٹ ہے یہاں پہ, اور مسئلہ کشمیر کو, بیسک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ کشمیریوں کو کچھ ایسی پالیسیاں سامنے آئی ہیں پچھلے 1-2 برسوں کے دوران, خاص طور سے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے, جس میں کشمیری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے. اور کون سی پالیسیز؟ پورے ہندوستان میں ایک انٹالرنٹ ویو ہے. بی جے پی کے ایم پیز اور باقی لوگ جس طرح سے بیانات دیتے ہیں, جس طرح سے مائنورٹیز کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے, اس کا ظاہر اثر کشمیر کی سچویشن پر بھی ہے. اور تیسرا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا, اس سے بھی لوگ یہاں پہ ذہنی طور انتشار کا شکار ہوئے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ملا کے, کیا کانگریس کے رویے میں فرق تھا؟ کیا کانگریس اور بی جے پی میں فرق ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کے رویے میں کوئی فرق تھا, بلکہ یہ کانگریس ہی جس نے افضل گرو کو 26 نمبر سے اٹھا کے فرسٹ نمبر پہ لایا اور اس کو پھانسی پر لٹکایا. کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ جو ایک متشدد رویہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے. تو بیسک ایشو یہی ہے کہ کوئی ڈائیلاگ پروسیس نہیں ہو رہا ہے, کشمیر کو پولیٹیکلی اپروچ نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک محض ایک لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے, اس کو لا اینڈ آرڈر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. لا اینڈ آرڈر میں بھی تو بخاری صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جب بھارت میں مظاہرے ہوتے ہیں تو وہاں پر واٹر کینن استعمال کیا جاتا ہے, لیکن کشمیر کے اندر گولی چلا دی جاتی ہے. یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح بات ہے. یہ آج بھی میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک بہت ہی بڑے مشہور اینکر ہیں راجدیپ سردیسائی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا
جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بالکل یہی بات جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ٹربلنگ سنڈے تھاٹ pellet guns on Srinagar stone pelters, Reuters in Haryana get away with murder. So آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر بھارت کا اتنا نامور اور مایہ ناز صحافی اس قسم کی بات کرتا ہے تو حقیقت کیا ہو سکتی ہے گراؤنڈ پہ. اچھا، تو ہندوستان کے میڈیا کا کیا رد عمل رہا ہے؟ کیا ہندوستان کے میڈیا نے کوئی ہیلپ فل رول پلے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، ہندوستان کے میڈیا کا ایک سیکشن جو ہے وہ بھی کسی حد تک کشمیر میں اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ کشمیریوں کو پرووک کیا جا رہا ہے، ان کو پش ٹو دا وال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر میں ہر ایک دہشت گرد ہے. ایسی کوئی بات ہے نہیں. کشمیر میں بے شک پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں، لیکن یہاں لوگ امن بھی چاہتے ہیں. یہاں کے لوگوں نے 2003 سے لے کے 2008 تک امن عمل کا ساتھ بھی دیا ہے بھرپور، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی پرامن اور منصفانہ اور جسے کہتے ہیں کہ باعزت حل سامنے آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیکشن جو ہے بھارتی میڈیا کا وہ بھی اس میں ذمہ دار ہے. لیکن جہاں تک آج کی اس صورتحال جس میں آپ ابھی بھی جس سے جوجھ رہے ہیں اس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے سیکشن نے میڈیا کے اس کو دیانتداری سے ہی رپورٹ کیا اور جو ہلاکتیں ہوئی ان کو رپورٹ کیا. کچھ چینلز نے بھی اچھا رول کیا اور باقی اخبارات میں بھی بہت بڑے تذکرے شائع ہوئے، خاص طور سے برہان وانی کے بارے میں، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی میڈیا کا بھی اس میں ایک رول ہے کہ اس کو گلوریفائی کرنے کا. اور جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس کے رد عمل سے کشمیری مطمئن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا بین الاقوامی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ اس سے کشمیری لوگوں کی فلائٹ میں کوئی کوئی افاقہ ہوا ہے؟ انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ کشمیر کو تب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جب یہاں کوئی مرے. اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو پولیٹیکل ایشو ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کو مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تبھی اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے جب یہاں کوئی مرے. جب تک یہاں پہ کوئی لاش نہ گرے تو تب کشمیر کا مسئلہ ہے نہیں. افسوسناک یہ صورتحال ہے. اس وقت فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شارٹ ٹرم کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس وقت شارٹ ٹرم ضرورت یہ کرنے کی ہے کہ یہاں پہ جو ابھی ہلاکتیں ہوئی، جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی دلی کو بھی ایک ریکنسلیٹری اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ براہ راست بات کرنے کی ضرورت ہے، ایک ڈائیلاگ کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہم پہ زخم ہے ہمارے، ابھی تازہ ہی زخم ہے، اور ان زخموں کو مندمل کرنا، ان کا جو یہ مداوع ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا اور یہ زخم بہت جلد نہیں بھریں گے، اس میں بہت ٹائم لگے گا. اور لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے صورتحال کا؟ لانگ ٹرم سلوشن ہر صورتحال کا یہی ہے جو ہم نے 2008 میں بھی دیکھا، 2010 میں بھی اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ پولیٹیکلی اپروچ کریں اور اس کو سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور اگر اس کو بدستور آپ محض ایک لا اینڈ آرڈر پرابلم کی حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں گے. شجاعت بخاری صاحب بہت شکریہ. رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر شجاعت بخاری سری نگر سے ہم سے بات کر رہے تھے. اور وہاں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہڑتال بھی جاری ہے، اشیاء خردوروش بھی نہیں مل رہی ہیں، اسکول کالج بھی بدستور بند ہیں، وائلنس بھی ہے، پیلٹ فائرنگ بھی ہو رہی ہے. ریاست کے بہت بڑے حصے کے اندر ٹیلی فون سروسز جو ہیں، وہاں پہ ویڈیو سروسز جو ہیں، وہ ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ وہاں پہ بدستور بند ہیں، اور ابھی تک کوئی ریکانسیلیشن کا پروسیس جو ہے وہاں پہ شروع نہیں ہو پایا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. قندیل بلوچ، پاکستانی سوشل میڈیا کی ہیروئن قندیل بلوچ کے قاتل جو اس کا اپنا بھائی ہے وسیم، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور اپنے اقبالی بیان میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس کی عزت کا مسئلہ تھا، آنر کا مسئلہ تھا، چونکہ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر جاتی تھیں. قندیل بلوچ کی زندگی میں تو ہم نے اسے اس پروگرام میں کبھی ڈسکس نہیں کیا، نہ اس کی ویڈیوز اور اس کے امیجز دکھائے ہیں، بیکاز ہمارے پروگرام کے ٹاپکس بڑے مختلف ہیں. لیکن اس کی قتل کا جو جواز دیا جا رہا ہے آنر کلنگ کا، اور اسے سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ جو ایک انڈرسٹینڈنگ شو کر رہے ہیں کہ
کہ ایک بھائی جو ہے وہ بیچارہ کیا کرتا، اس کی غیرت کا سوال تھا، اس کی عزت کا سوال تھا. یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کا پاکستان کی ریاست اور سیاست اور معاشرے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا اس پروگرام میں آج بہت ضروری ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاؤں. سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز سے شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کو ملتان میں اس کے بھائی وسیم نے قتل کر دیا. ملزم نے اپنے اعترافی بیان میں تو کہا کہ اس نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کیا ہے. وجہ یہ تھی کہ ویڈیو فیس بک پہ آ رہی تھی کہ بلوچ کو ہم نہیں برداشت کرتے. سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ بحث کر رہے ہیں کہ قندیل کی شاکنگ اور سینسیشنل ویڈیوز پر اس کا قتل جائز ہے. تاہم یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ قتل کے پیچھے پیسے کا معاملہ بھی ہے. ڈیرہ غازی خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی قندیل بلوچ انتہائی غریب خاندان سے تھی، لیکن پرکشش اور خوبصورت نقوش کی مالک تھی. اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ امیر اور خود مختار زندگی گزارنا اس کا خواب تھا، اس لیے اس نے اپنی غربت کی زندگی کو چھوڑ کر شوبز کا راستہ اپنایا. خود کو یکسر تبدیل کر کے ایک خوبصورت اور جدید ماڈل کا روپ اپنا لیا. ایسی اور بھی بہت سی مثالیں دنیا میں ہیں جہاں خواتین نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، جیسے کہ ریحانہ، اوپرا ونفرے اور بے شمار بھارتی اداکارائیں. قندیل بلوچ کہتی تھی کہ وہ گرل پاور ہے. اس نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ مجھے جتنی بار بھی نیچے دھکیلا جائے گا میں ایک فائٹر ہوں اور پھر سے اوپر آؤں گی. عمران خان سے محبت کے دعوے ہوں یا شرارتی انٹرویوز یا پھر مفتی عبدالقوی کے ساتھ اس کی سیلفیاں، قندیل بلوچ کو بے پناہ شہرت ملی. قندیل کے قتل کے بعد بہت سے لوگ اس کے قتل کا جواز پیدا کر رہے ہیں. ویسے تو بہت سی امیر خواتین بھی شوبز میں ہیں، لیکن ان کو ایسی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. تو کیا صرف غربت ہی قندیل بلوچ کا جرم تھا؟ کیا ایک غریب لڑکی کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ ترقی کر سکے؟ اس غریب لڑکی کے پاس ترقی کا کیا اور کوئی راستہ تھا؟ کیا اس لڑکی کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کی سزا موت ٹھہرتی؟ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی. اب میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایکسکیوز دیا گیا ہے آنر کلنگ کا، یہ بڑا بوگس ہے. ہمارے رپورٹرز کو اس علاقے میں یہ شک ہے کہ اس میں روپے پیسے کا بھی اس میں تعلق تھا، کیونکہ قندیل جو ہے وہ پیسہ کماتی تھی. قندیل نے اپنے ماں باپ کو ملتان میں ایک گھر لے کے دیا تھا. قندیل نے اپنی بہن کی شادی کروائی، اس کا جہیز بھی اس نے بنایا. اور یہ جو بھائی جس نے اس کا قتل کیا ہے وسیم، اس کے لیے رشتہ بھی وہ ڈھونڈ رہی تھی. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہے، اور ڈرگ ایڈکٹ کو کسی سے جرم کروانا، اس کو جرم پہ مجبور کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. یہ اور پھر یہ خود کہتا ہے کہ اس نے اس کو ٹیبلٹس دیں، پھر اس کو بے ہوش کیا، پھر اس کا سانس روکا. تو یہ ایک پری میڈیٹڈ مرڈر ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ ملتان کی پولیس جو ہے یہ پری میڈیٹڈ مرڈر کے آسپیکٹ کو ٹھیک طرح سے اس کی جانچ پڑتال کرے گی. ایسے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے بڑی پریشانی ہے ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں پہ جو سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بری عورت تھی، جو کہ بری عورت اس لیے تھی کہ سینسیشنل یہ شاکنگ ویڈیوز بناتی تھی، اور بڑی انڈرسٹینڈنگ اور ہمدردی شو کر رہے ہیں کہ اس کا بھائی جو ہے اس کی غیرت جو ہے وہ جوش کھا سکتی ہے، اس کے پاس ایک جواز تھا اسے قتل کرنے کا، بیچارہ بھائی کیا کرتا. یہ ایک ایسی غریب عورت تھی. مجھے ان کو بتانا ہے کہ قندیل بلوچ ایک ایسی، فوزیہ اس کا نام تھا، یہ ایک ایسی غریب عورت تھی جس نے خواب دیکھا، جو امیر بننا چاہتی تھی، جو خود مختار بننا چاہتی تھی، جس کی خوش عقل تھی، انٹیلیجنٹ تھی، ذہین تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا، اس نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا. اور میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ یہ بالی ووڈ کی بے تحاشا ایکٹرسیں جن پہ آدھا یا پورا پاکستان عاشق ہے گزشتہ 50 برس سے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے. خواب و ریکھا ہو یا کاجل ہو یا کوئی اور ہو، ان کی تصویریں اگر آپ نکال کے دیکھیں نیٹ پہ، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریڈیکلی ٹرانسفارم کیا ہے. تو قندیل بلوچ جو تھی وہ شاکنگ ویڈیوز اس لیے بناتی تھی بھائی صاحب کہ اس نے ایک یوٹیوب کا چینل بنا رکھا تھا جہاں وہ اپنی شاکنگ سینسیشنل ویڈیوز ڈالتی تھی، اور ان ویڈیوز کو آپ ہی دیکھ رہے تھے. لاکھوں دفعہ وہ ہر ایک ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں دفعہ دیکھی گئی ہے. انہیں امریکی، انگریز، یہودی، جرمن اور فرینچ بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، جہاں سے اسے گوگل کا ریونیو ملتا تھا، پیسے ملتے تھے. اسی پیسے سے وہ اپنی بہن کا اس نے شادی کرائی، جہیز اکٹھا کیا، اپنے ماں باپ کو ملتان میں ایک گھر لے کے دیا. اب بات آ جاتی ہے، آخری میرا پوائنٹ ہے، اور وہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں جن کی غیرت، بلوچ ہو گئے، ان کی غیرت جو ہے وہ جوش مار گئی بہت زیادہ.
یہ جو بھائی صاحب تھے ان کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب ان کو چاہیے تھا، غیرت مند تھے تو پیسے اکٹھے کرتے، اپنی دوسری بہن کی شادی کرواتے، اس کے لیے جہیز اکٹھا کرتے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو ملتان میں ایک گھر لے کے دیتے. وہاں پہ بھی تو غیرت کے ایشوز انوالو ہیں. غیرت صرف اس وقت ہی جوش کھاتی ہے پاکستانی آدمی کی جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن یا اس کی بیوی جو ہے اس کی ویڈیو بن گئی ہے. یہیں پہ صرف غیرت کا ایشو ہے. یہ جو 14ویں 15ویں جو جذبات پائے جاتے ہیں پاکستانی مرد کے اندر، یہ پاکستانی معاشرے کو، جن کا اظہار سوشل میڈیا پہ بھی کیا جا رہا ہے، یہ پاکستانی معاشرے کو عصر حاضر 21ویں صدی کا حصہ بننے سے روک رہے ہیں. اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی.